नाउज़ुबिल्लाह। खुदाई ज़र्रे की दरियाफ्त, द सिम्पसन की खौफनाक पेशगोई। 2026 में दुनिया अंधेरे में डूबने वाली है, क़यामत की निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर मगर सबसे पुरस्कार कार्टून शो के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स कार्टून की। ये कार्टून सिर्फ एक तफरीही प्रोग्राम नहीं बल्कि एक अजीबो-गरीब मुअम्मा है जिसने दुनिया भर में सोचने वालों को हैरान, साइंसदानों को परेशान और अवाम को खौफजदा कर दिया है। ये शो पहली बार अमेरिका से नशर हुआ और बज़ाहिर एक आम फैमिली की रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखाने वाला ये कार्टून दरअसल एक पुरस्कार आईना बन गया जो मुस्तकबिल के कई राज बरसों पहले जाहिर कर देता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि द सिम्पसन्स ने ऐसे ऐसे मनाजर दिखाए हैं जो बाद में हूबहू हकीकत बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का मंजर, द सिम्पसन्स ने यह मंजर उस वक्त दिखाया जब ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, सियासत से कोसों दूर। लेकिन चंद साल बाद बिल्कुल वैसा ही मंजर दुनिया ने हकीकत में देखा जब वो अमेरिका के सदर बने। इसी तरह द सिम्पसन ने एक एपिसोड में आलमी वबा के फैलाव की झलक दिखाई। लोग मास्क पहने खौफ में मुब्तला, अस्पतालों में अफरा तफरी। उस वक्त किसी ने संजीदगी से ना लिया, मगर चंद साल बाद कोरोना वायरस ने दुनिया को बिल्कुल उसी हाल में पहुंचा दिया। वोटिंग मशीन में धांधली। सन 2008 की एक किस्त में होमर सिम्पसन एक वोटिंग मशीन पर वोट डालने जाता है, लेकिन मशीन उसका वोट बदल देती है। गोया वो जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा था, मशीन खुद ब खुद दूसरे उम्मीदवार के हक में वोट रजिस्टर्ड कर देती है। चंद साल बाद अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर बिल्कुल यही तनाज़ा खड़ा हुआ जब कई वोटिंग मशीनों में तकनीकी गलतियां सामने आईं। फिर उस कार्टून ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानी दिमाग पर कंट्रोल और मशीनों के बगावत करने जैसे मनाजर दिखाए। और आज हम मसनूई ज़हानत यानी AI, रिबोट्स और जहन पढ़ने वाली मशीनों की हकीकत देख रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि द सिम्पसन्स ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम और आलमी ताकतों के खुफिया मंसूबों की झलकियां भी बरसों पहले अपने कार्टून में पेश कर दी, जो बाद में आलमी पॉलिसियों और एजेंडों की शक्ल में हकीकत बनकर सामने आई। क्या ये सब महज इत्तफाक था या फिर इस कार्टून के पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? ऐसी ताकत जो आवाम को हंसी के पर्दे में मुस्तकबिल की झलकियां दिखा रही है। दिलचस्प बात यह है कि द सिम्पसन्स को बनाने वाली टीम के पीछे अमेरिका की ही बॉलीवुड इंडस्ट्री, मीडिया कॉरपोरेशंस और खुफिया फिक्री गिरोह थिंक टैंक्स शामिल हैं, जो अवामी सोच को मखसूस समत में ले जाने के लिए नफ्सियाती तकनीक इस्तेमाल करते हैं, यानी तफरीह के नाम पर जहनों की तरबियत और शायद प्री प्लान्ड हक़ाइक़ दिखाने का एक पुरस्कार सिलसिला। और अब इसी द सिम्पसन्स ने एक होलनाक पेशगोई की है, ऐसी पेशगोई जो साइंस, मज़हब और मुस्तकबिल तीनों को हिलाकर रख देने वाली है। बात हो रही है गॉड पार्टिकल यानी खुदाई ज़र्रे की, एक ऐसी साइंसी दरियाफ्त जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि अगर ये काबू से बाहर हो गई तो कायनात का तवाज़न ही बिगड़ सकता है। कहा जा रहा है कि साल 2026 में दुनिया गहरे अंधेरे में डूब जाएगी और हैरत अंगेज तौर पर द सिम्पसन्स ने यह सब कुछ अपने कार्टून में बरसों पहले दिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे खुदाई ज़र्रा क्या है और इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है, और 2026 में दुनिया के अंधेरे में डूबने वाली थ्योरी कहाँ से आई और इसके पीछे छुपी आलमी ताकतों का असल खेल क्या है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो शायद सदियों से इंसानियत के जहनों में गूंज रहा है। क्या साइंस अपने ही तजुर्बात से क़यामत का दरवाज़ा खोलने जा रही है? तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। द सिम्पसन्स का वो हैरानकुन एपिसोड जिसमें पहली बार खुदाई ज़र्रे का जिक्र सामने आया। तो दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि द सिम्पसन्स सिर्फ एक कार्टून नहीं, ये शो पिछली 3 दहाइयों से दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। इसका पहला एपिसोड 1999 में नशर हुआ
اور تب سے آج تک 750 سے زائد ایپیسوڈز بنائے جا چکے ہیں۔ بظاہر یہ ایک امریکی خاندان کی روزمرہ زندگی پر مبنی شو ہے، جس میں باپ ہومر سمپسن، ماں مارج اور ان کے بچے بارٹ، لیزا اور میگی کو دکھایا گیا ہے۔ لیکن دوستو، اصل حیرت تو تب شروع ہوئی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹون صرف مزاح یا کامیڈی نہیں، بلکہ ایک عجیب طرح کا آئینہ ہے جو مستقبل کی جھلکیاں پہلے ہی دکھا دیتا ہے۔ یہ شو بنانے والے لوگ یعنی میٹ گروننگ اور ان کی ٹیم ہالی ووڈ میڈیا اور سائنسی حلقوں سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کے ایپیسوڈز میں اکثر وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں جنہیں بعد میں دنیا نے حقیقت بنتے دیکھا، جیسے 9/11 حملے سے کئی سال پہلے ایک ایپیسوڈ میں نیو یارک کے جڑواں ٹاورز کو ایک خاص زاویے سے دکھایا گیا جہاں 9 اور 11 کی علامات نمایاں تھی۔ ایک اور ایپیسوڈ میں ایبولا وائرس کا ذکر کیا گیا، جبکہ اس وقت دنیا میں اس وائرس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اور تو اور دی سمپسنز نے اسمارٹ واچ، ویڈیو کالنگ، خودکار روبوٹس اور ورچوئل ریئلٹی جیسے تصورات بھی برسوں پہلے کارٹون میں دکھا دیے، جو بعد میں حقیقت میں ایجادات بن گئے۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ دی سمپسنز ایک مخصوص ذہنیت کو آہستہ آہستہ تیار کرنے کا ذریعہ ہے، جسے پروڈکٹیو پروگرامنگ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں پہلے سے بٹھا دینا جنہیں بعد میں حقیقت بنانا مقصود ہو، اور جب وہ چیزیں حقیقت بن جائے تو لوگ چونکنے کی بجائے سمجھتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی دیکھا تھا۔ ایسا کر کے عوامی ذہن قبولیت کے لیے تیار کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سیاست میں تبدیلی ہو، سائنسی تجربات ہوں یا آنے والی عالمی تباہی کے اشارے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دی سمپسنز ایک کارٹون سے بڑھ کر ایک علامت بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر خدائی ذرہ ہے کیا؟ تو دوستو، یہاں سادہ لفظوں میں یہ بات جان لیجئے کہ خدائی ذرہ دراصل ہگز بوسن نامی ایک ذرے کا دوسرا نام ہے، ایک ایسا بنیادی پارٹیکل جس کی موجودگی کا نظریہ 1960 کی دہائی میں برطانوی سائنسدان پیٹر ہگز نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے ہر ذرے کو ماس یعنی وزن ہگز فیلڈ نامی ایک غیر مرئی توانائی کے سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ فیلڈ نہ ہوتی تو ایٹم، ستارے، کہکشاں کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ دوستو، جولائی 2012 میں جب سیرن نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ہگز بوسن دریافت کر لیا، تو دنیا بھر کے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے انسانی علم کی سب سے بڑی کامیابی کہا، تو کچھ نے کہا یہ وہ لمحہ ہے جب انسان نے خدا کے نظام میں قدم رکھ دیا ہے، کیونکہ خدائی ذرہ صرف ایک پارٹیکل نہیں، یہ تخلیق کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور یہی وہ کوشش ہے جس نے ایک خوفناک سوال کو جنم دیا۔ اگر انسان اس فیلڈ کو چھیڑ دے جو کائنات کو باندھے ہوئے ہے تو کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کے مطابق ہگز فیلڈ وہ انرجی ویب ہے جو ہر ایٹم کو وزن دیتی ہے، لیکن اگر کسی تجربے کے درمیان یہ فیلڈ غیر متوازن ہو جائے تو ایک ویکیوم کولیپس ممکن ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ جب کائنات کی توانائی خود کو نگل لے۔ سننے میں یہ کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیرن کے کئی سائنسدانوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر LHC میں مائکرو بلیک ہول یا کوانٹم انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے تو وہ چند سیکنڈ میں پورے نظام شمسی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور اب 2026 میں سیرن ایک نئے اور زیادہ طاقتور تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس بار ان کا مقصد ہگز فیلڈ کے اندر جھانکنا ہے، وہاں جہاں عدم اور وجود کے درمیان سرحد ہے۔ دی سمپسنز کے ایک مبینہ پیشگوئی والے ایپیسوڈ میں بالکل یہی منظر دکھایا گیا تھا۔ ایک سائنسدان ایک مشین آن کرتا ہے، ذرات ٹکراتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک علامت تھی، لیکن بہت سے محققین کے نزدیک یہ 2026 کے اسی تجربے کی پیشگوئی اشارہ تھی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خوف، سائنس اور عقیدہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ تجربہ انسان کو کائنات کی اصل حقیقت کے قریب لے جائے گا، یا پھر وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے ہاتھوں سے قیامت کا دروازہ کھول دے گا؟ تو دوستو، اگر خدائی ذرہ واقعی کائنات کے توازن کو سنبھالنے والا بنیادی جزو ہے، تو اس کے ساتھ کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے کسی مکڑی کے جال سے ایک دھاگا کھینچا جائے۔
جس سے پورا جال لرز جائے، اور یہی خوف اب 2026 کے اس تجربے کے ساتھ جڑا ہے جسے سیرن پاور ایکسٹینشن فیز کہا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اس سال لارج ہارڈن کولیڈر پہلے سے 4 گنا زیادہ طاقت پر چلایا جائے گا تاکہ ہگز فیلڈ کی گہرائیوں تک پہنچا جا سکے۔ لیکن دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں سائنسی حقیقت اور پراسرار پیش گوئیاں ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں۔ دی سمپسنز کی اس مشہور ایپیسوڈ میں ایک لمحہ دکھایا گیا جب ایک تجربے کے درمیان پورے شہر کی روشنی بند ہو جاتی ہے، لوگ چیختے ہیں، نظام رک جاتا ہے اور آسمان پر صرف ایک دھندلا سا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب حیرت انگیز طور پر کچھ آزاد محققین کا کہنا ہے کہ 2026 میں جب یہ نیا تجربہ ہوگا تو چند سیکنڈ کے لیے دنیا کی برقی مقناطیسی فریکوینسی متاثر ہو سکتی ہے، جس سے عالمی توانائی کا عارضی بلیک آؤٹ ممکن ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سوچئے، جب دنیا کے سارے سیٹلائٹس، انٹرنیٹ سرورز اور ڈیجیٹل کرنسی نیٹ ورک اچانک بند ہو جائیں تو نظام زندگی چند لمحوں میں کیسا ہوگا؟ کچھ ماہرین اسے ڈیجیٹل نائٹ کہتے ہیں، ایک ہی لامتی رات جب روشنی تو بجھ جائے گی مگر ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو سمپسنز نے اپنے کارٹون میں لکھا تھا، ویلکم ٹو نیو لائٹ، دا کنٹرولڈ ورلڈ، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آئے گی، لیکن شاید وہ روشنی قدرت کی نہیں ہوگی، مشینوں کے کنٹرول کی روشنی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے دوستو، کیا یہ اندھیرا واقعی ایک سائنسی اتفاق ہوگا یا پھر ایک پری پلانڈ سیٹ ہے جہاں دنیا کو ایک نئے نظام، ایک کنٹرول ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ دوستو، اب ہم آ گئے ہیں اس مرحلے پر جہاں سائنس اور عقیدہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کہانی اس تجربے کی ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں، مذہبی علماء اور نظریہ سازوں کو ایک خوفناک سوال پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کیا انسان نے وہ طاقت چھو لی ہے جو صرف خالق کائنات کے اختیار میں تھی؟ دوستو، اگر فزکس کو دیکھا جائے تو فزکس یعنی طبیعیات صرف مادے یا توانائی کا علم نہیں، بلکہ یہ دراصل کائنات کے رازوں کا مطالعہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ذرہ، ہر حرکت اور ہر قوت کے پیچھے ایک مخصوص اصول کار فرما ہے۔ زمین کا کشش ثقل سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا یا کہکشاؤں کا بلیک ہول کے گرد چکر لگانا، یہ سب فزکس کے انہی قوانین کی خاموش تفسیر ہے۔ سائنس بتاتی ہے اگر خدائی ذرہ یعنی ہگز بوسن وجود میں نہ آتا تو توانائی کبھی مادے میں تبدیل نہ ہوتی۔ یہی وہ ذرہ تھا جس نے تخلیق کے عمل کو ممکن بنایا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ذرے کا تصور اس کی دریافت سے نصف صدی پہلے ایک سائنسدان پیٹر ہگز نے پیش کیا تھا۔ جب 2016 میں سیرن کی تجربہ گاہ میں اسے ثابت کیا گیا تو دنیا نے پہلی بار اس لمحے کی جھلک دیکھی جو کائنات کے آغاز میں پیش آیا، جہاں نور نے مادے کا روپ دھارا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہی ذرہ وہی ابتدائی توانائی ہو جس سے پوری کائنات بنی؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ نور ہی نور ہے، یعنی ہر وجود، ہر ذرہ اسی نور کا عکس ہے، اور فزکس اسی نور کے نظم کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ایک دن آئے گا کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹا جاتا ہے، تو گویا کائنات دوبارہ اسی توانائی میں سمٹ جائے گی۔ فزکس اسے ریورس ایکسپینشن کہتی ہے، وہ لمحہ جب کائنات کی توسیع رک جائے گی اور سب کچھ دوبارہ ایک نقطے پر جمع ہو جائے گا، یعنی جس توانائی سے سب کچھ بنا وہی توانائی سب کچھ واپس کھینچ لے گی۔ یہی قیامت کا وہ لمحہ ہے جب روشنی بجھ جائے گی، زمین ساقط ہو جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس دن پہاڑ اڑتی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ فزکس بتاتی ہے کہ زمین اس وقت سورج کے گرد تقریباً 1,80,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر کبھی کوئی حادثہ اس گردش کو ایک لمحے کے لیے بھی روک دے تو پہاڑ واقعی ٹوٹ کر فضا میں اڑ جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک تیز رفتار گاڑی اچانک رک جائے اور اندر بیٹھا شخص سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائے۔ تو شاید یہی وہ دن ہوگا جب مادہ دوبارہ نور بن جائے اور ساری کائنات اپنے خالق کے ایک ہی ہاتھ میں سمٹ جائے گی۔ فزکس اسے اینڈ آف ٹائم کہتی ہے،
لیکن روحانیت اسے واپسی یا رجوع کہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا سائنس واقعی خدا کے وجود کا مطالعہ کر رہی ہے؟ کیا گاڈ پارٹیکل دراصل اسی نور ازلی کا سراغ ہے؟ شاید فزکس صرف ایک علم نہیں بلکہ خدا کے نظام کو سمجھنے کی ایک خاموش کوشش ہے، جہاں ہر فارمولہ، ہر مساوات ایک ہی صدا لگاتی ہے۔ آغاز بھی وہی تھا اور انجام بھی وہی ہوگا۔ یعنی دوستو، اب ہم اس کہانی کے اس پہلو پر آ چکے ہیں جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور مذہب بولنے لگتا ہے۔ دنیا کے کئی مذاہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت، سب نے اس زمانے کے بارے میں پیش گوئیاں کر رکھی ہیں۔ جب زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، آسمان سے ایک عجیب سی دھند اترے گی اور انسان حیرت میں رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رات ایسی آئے گی جو 2 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ سورج کیوں نہیں نکلا، اور پھر جب نکلے گا تو ایک خوف، ایک لرزہ پوری زمین پر چھا جائے گا۔ کیا یہ وہی لمحہ ہوگا؟ کیا یہ وہی لمحہ ہے؟ کیا دی سمپسنز کے ذریعے دکھائی گئی 2026 کی تاریکی اسی پیش گوئی کی بازگشت تو نہیں؟ دوستو یاد رکھیے، اسلام میں غیب صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی کارٹون، نہ کوئی سائنسدان، نہ ہی کوئی طاقت اس راز تک مکمل رسائی رکھتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ سب واقعات ہمیں ایک سمت میں دھکیل رہے ہیں، ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں ایمان آزمائش میں ہے، جہاں سچ کو سازش کہا جاتا ہے اور جھوٹ کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے قرآن مجید فتنوں کا زمانہ کہتا ہے، جہاں طاقت، دولت اور علم سب کچھ موجود ہے مگر سکون اور سچائی غائب ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دی سمپسنز جیسا ایک کارٹون دنیا کے بڑے بڑے فیصلوں کی جھلک دکھا دیتا ہے تو یہ محض تفریح نہیں رہتا، یہ ایک پیغام بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، 2026 آئے گا اور شاید کچھ نہ ہو اور شاید سب کچھ ہو جائے، لیکن جو اصل امتحان ہے وہ ہمارے ایمان کا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اندھیرا روشنی کے ختم ہونے سے آتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے اصل اندھیرا تب چھا جاتا ہے جب دلوں سے یقین کی روشنی مٹ جائے۔ تو اگر واقعی وہ وقت آنے والا ہے تو تیاری اندھیرے سے لڑنے کی نہیں بلکہ ایمان کی روشنی بچانے کی ہونی چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، انہیں لپیٹ کر سمندروں میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر مغربی سمت سے ایک تیز ہوا چلے گی اور آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ سیدنا ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پھر ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگیں گے، پہاڑ اپنی جگہ ڈھیر ہو جائیں گے، زمین لرزے گی، ہلے گی اور سب مخلوقات، انسان، جن، جانور ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ پھر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان ٹوٹنے لگے گا اور ایک ایسی اندھیری چلے گی جو ہر ذی کو خاموش کر دے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب کوئی دوڑ نہ پائے گا، چھپ نہ پائے گا۔ قرآن کہتا ہے جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان ہوں گی کہ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہر روح اپنے عمل کے ساتھ کھڑی ہوگی اور زمین گواہی دے گی کہ اس پر کیا کیا کیا۔ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی طاقت، کوئی علم اور کوئی تجربہ انسان کو نہیں بچا پائے گا، جہاں سائنس خاموش ہوگی اور صرف حق بولے گا۔ دوستو یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سائنسدان بھی قیامت کے بارے میں کوئی پیش گوئی اندھے انداز میں نہیں کرتے، بلکہ وہ کائنات کے سائنسی اصولوں اور اعداد و شمار کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ زمین اور سورج کی عمر کا حساب لگاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج تقریباً 4.5 ارب سال پرانا ہے اور آئندہ تقریباً 5 ارب سال بعد اس کا ایندھن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی سورج اپنی توانائی کھو دے گا، زمین پر زندگی کا وجود برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح زمین کے اندرونی وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سب عوامل ایک دن میں زمین کو مکمل طور پر انسانوں کے رہنے کے قابل نہ چھوڑیں گے۔ بلکہ کچھ سائنسدان یہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی تباہ کن ایجادات جیسے ایٹمی ہتھیار اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پا سکا تو قیامت انسان کے اپنے ہاتھوں سے بہت پہلے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات کا موجودہ پھیلاؤ ایک دن رک کر الٹا سکڑنا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں ساری کائنات ایک عظیم دھماکے یا بگ کرنچ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے
کہ سائنس کے یہ تمام نظریات قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت اچانک برپا ہوگی اور کوئی مخلوق اس سے بچ نہ سکے گی۔ یہاں تک کہ مشہور ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا تھا کہ زمین ہمیشہ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ناسا کے سائنسدان بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ زمین پر بڑھتی ماحولیاتی تبدیلیاں اور آسمان سے ٹکرا سکنے والے سیارچے اس دنیا کو لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ گویا غیر مسلم سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات کا انجام برحق ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے 1400 سال پہلے قرآن مجید بیان کر چکا ہے۔ کچھ سائنسی رپورٹس اور مختلف محققین کی آراء میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، اگر زمین کی موجودہ حالت اور انسان کی طرز زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ صرف چند دہائیاں باقی ہیں۔ بعض تحقیقات میں تو یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ موجودہ نظام حیات کے ختم ہونے میں تقریباً 56 سال رہ گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک حیران کن مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 2000 سال تک قائم رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 600 سال تک رہی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصہ دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس حساب سے اگر آج کے وقت کو دیکھا جائے تو ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سن 1447 ہجری میں ہیں، اور کچھ ماہرین کے نزدیک قیامت کے آنے میں تقریباً 56 سال باقی ہیں۔ تاہم یہ بات ایک بار پھر دہرانا ضروری ہے کہ یہ سب اندازے اور حسابات ہیں، قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تحقیق اور اعداد و شمار صرف ایک یاد دہانی ہے کہ قیامت قریب آ سکتی ہے، اور ہمیں ہر لمحہ تیاری کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو سبھی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی دین اور ایمان کی باتیں سن کر دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔